बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। फाइनली हुकूमत का आखिरी दिन आइन के लिहाज से, आइनी मुद्दत के लिहाज से, मगर सवाल ये कि वो 12 अगस्त होगा या फिर 14 अगस्त होगा। फिर एक और कन्फ्यूजन है, इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे, कोई भी तारीख देने को तैयार नहीं है। इसमें एक और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि तमाम की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस दौड़ के अंदर शामिल हैं, मगर इस दौड़ के अंदर अंदरूने खाना भी लड़ाइयाँ जा रही हैं। फेवरेट कौन है, इसके ऊपर हम डिबेट करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली का फातिह कौन बनेगा, नया वज़ीर आला कौन होगा, ये वहाँ पे एक अलग से लड़ाई जा रही है। इसके ऊपर तफसील अक्सर शेयर करेंगे। एक और बड़ा ही अहम मामला इस्लामाबाद से रिलेट करके आपके सामने रखेंगे कि सरकार की 21 कनाल ज़मीन पर प्राइवेट कमर्शियल तालीमी इदारा बनाने की इजाज़त किसी को चाहिए। अब ये कौन है जिसे इसकी इजाज़त दरकार है, इसके पीछे असल में कहानी क्या है, वो भी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं राव खालिद साहब ने। अगेन बहुत शुक्रिया राव साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। राव साहब आपकी तरफ आएंगे, मगर सबसे पहले आमिर साहब, एक कन्फ्यूजन है, उसके ऊपर एक और है, फिर उसके ऊपर एक और है। ये सारे की सारी कन्फ्यूजन सिर्फ इख्तलाफात की है, और ये छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े इख्तलाफात हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। ये एक अलायंस, सियासी अलायंस बनाना एक और बात होती है। इंतखाबी अलायंस जो होती है वो उसकी बड़ी पेचीदगी होती है, वो आसानी से नहीं बनता। तो अनटिल अनलेस के बनवाने वालों के इंटरेस्ट में हो, जैसे कि 1988 में IJI बनवाई गई थी, सबको इकट्ठा किया गया था। इवन PDM भी दरमियान में बनवाई गई, पहले तो इलेक्शन पिछला PDM के नहीं हुआ था। तो ये एक्सपेक्टेड था, उम्मीद की जा रही थी कि जो ही इलेक्शन करीब आएंगे तो ये अंग्रेज़ी में कहते हैं स्ट्रेंज बेड फेलोज़, तो ये स्ट्रेंज बेड फेलोज़ ने अपने अपने बेड्स के ऊपर जाना ही था, तो वो उस तरफ गामजन नज़र आ रहे हैं। पहले आपने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मौलाना फजलुर रहमान साहब को आगे रखा होता था, वो लीड कर रहे थे, और वो सचमुच समझने लग पड़े थे कि वो ही हैं PDM के इंचार्ज। उन्होंने दुबई में आपस में दो बड़ी पार्टियों ने मीटिंग की, उनको पूछा भी नहीं, बुलाया भी नहीं, अब वो नाराज़ बैठे हैं। अब उनके साथ वो जो है ना हल्की फुल्की के ठीक है मशावरत कर रहे हैं, कार्रवाई की हद तक जो है। उसके बाद आपने देखा होगा कि ANP की तरफ से एकदम से बड़ा सख्त किस्म का JUI पे अटैक किया है, करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है, और उन्होंने कहा है जनाब ये ज़रा चेक करें कि इनके जो समधी हैं फजलुर रहमान साहब के KP के अंदर जो है वो वहाँ ब्रीफ केस जाते हैं माल से भरे हुए, बड़े सख्त अल्फाज की तरफ ले जाता है कोई ना, तो वो उनकी तरफ से अटैक आए हैं। फिर ये कि जो दो बड़ी पार्टियां हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, दुबई में उनकी मुलाकातें हुई, मगर उसका फिर ऑफिशियली शादिया मरी साहबा ने ये कहा कि मीटिंग्स ज़रूर हुई हैं, मगर हम के इंतखाब कब होने हैं और उसकी इंतखाबी आपस में अंडरस्टैंडिंग क्या होगी या वज़ीर आज़म कौन होगा, इस पे किसी जगह पे भी हतमी नतीजे पे नहीं पहुँचे। ये ज़राए से नहीं मैं बात कर रहा, ये उनका ऑफिशियल बयान है। तो अभी ये इन सारे इशूज़ के ऊपर है। बल्कि मज़े की बात है कि आज डेट्स के हवाले से कि कब इलेक्शन एक तो होने हैं, एक असम्बली कब डिज़ोल्व होनी है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि 14 अगस्त को हम हर सूरत में असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे, जो मुझे याद पड़ता है, बल्कि प्रोड्यूसर साहब वो वाली खबर दिखा भी दें कि 13 अगस्त को ओथ हुआ था, जिसका मतलब है कि 12 अगस्त कट ऑफ डेट है। सुबह 14 अगस्त को नहीं हो सकती, 13 को हो सकती है, और 13 से पहले हो सकती है, 12 को हो सकती है या 12 से पहले हो सकती है। पहले होगी तो जाहिर है फिर वो 90 दिन के अंदर वो इलेक्शन हो सकते हैं। 12 को होती है एंड टाइम पे होती है तो फिर 60 दिन में इलेक्शन होंगे। अब बात यह है कि पीपल्स पार्टी और उसके अंदर जाहिर है ये जो बताया गया है ज़राए के हवाले से कि PM से उन्होंने पूछा कि जो है नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर आपके होंगे, तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया, हाँ भी नहीं की, टाल दिया, तो उन्होंने भी टाल दिया। तो अभी ज़ाहिर है एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं होना चाहेंगे। नून लीग जो है नहीं चाहेगी कि वो पंजाब उनकी जो बनने के लिए उनको वहाँ पे पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए गुंजाइश निकालने चाहती हैं। वो पहले ही PTA को भुगत रहे हैं, तो वो कहेंगे हम पीपल्स पार्टी को भी इस खेमे के अंदर घुसा देंगे तो हमारा पहले ही सेंट्रल पंजाब तक रह गए हुए हैं तो और महदूद हो जाएंगे। सो वो ऐसे मौक़ों पर जब ये इंतखाबी मामलात आते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग करना टिकटों विकटों की बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे जो अहम है वो है कि नून लीग के अंदर जो है ना बड़े बड़े शगाफ नज़र आ रहे हैं कि ज़ाहिर है वहाँ पे एक हमेशा से ओपनली नहीं बात करते,
मगर क्लियरली जो है शहबाज शरीफ की फैमिली और मियां नवाज शरीफ की फैमिली के एक दूसरे के खिलाफ डिफरेंसेस हैं। आप देखें कि दरमियान में वलिया शहजादा जो था वो हमजा शहबाज शरीफ को पेश किया जाता था, आपने देखा है पिछले चंद हफ्तों से महीनों से वो कैनवस में ही नहीं है, वो गायब है, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा। उसका नाम वो बताया जाता है, कोई कहता है T20 रखा हुआ है, कोई कहता है T2 रखा हुआ है, तो इस किस्म का उनके मुतालिक वो है। बहुत पुरानी चीजें निकल आएंगी आप गलत तरफ जा रहे हैं। बहरहाल वहाँ पे जो एक अंदर जो बहुत बड़ी एक लड़ाई चल रही है कि मैं कल भी ये कह रहा था कि अगर सिलेक्शन ही होनी है तो शहबाज शरीफ जैसा खिदमत गुजार ताबेदार जो है ना एस्टैब्लिशमेंट को वो नहीं मिल सकता। अगर सिलेक्शन करनी है फिर वो उनको फिर बेनज़ीर भुट्टो के बेटे से जो है कुछ भी वो उस तरह का ताबेदारी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और नवाज शरीफ का तो एक माजी रहा है, वो तमाम ही आर्मी चीफ के साथ लड़ते भी रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम रहती है जिस तरह के उनके माजी में वो हैं। ये खिदमत गुजार किस्म के ताबेदार हैं। तो मैं कहना कि वो यहाँ तक आए, सड़कें बनवानी शुरू की उन्होंने, फिर उनसे बिल्डिंगें बनाई, उनको इंडस्ट्री में लेके आए, अब वो वेस्ट मैनेजमेंट तक के आइडियाज़ देने शुरू हो गए हैं। तो शहबाज शरीफ वो है। मगर प्रॉब्लम आ जाती हैं मरियम बीबी। नून लीग में इस वक्त एक बहुत बड़ी टेंशन ये है कि मरियम बीबी से जो उनकी सीनियर लीडरशिप है, जो कि नवाज शरीफ के हम पल्ला लोग हैं, वो बिल्कुल चुप कर जाते हैं। परवेज शरीफ साहब बिल्कुल उनके उस्ताद बन चुके हुए, मगर बाकी जो लोग हैं वो उनका बैग उठाने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ उनको कबूल है, शहबाज शरीफ भी कबूल है, मगर मरियम बीबी को वो इज्जत ज़रूर देते हैं कि नवाज शरीफ की बेटी हैं, मगर उनको जो ये चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है कि हर इलाके की हर डिस्ट्रिक्ट की वो करेंगी, तो फिर उस पर सबको इतराज़ है। चौधरी निसार वो एक दिलेर आदमी थे जो खुल के उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जनाब मैं बच्चों के आगे अब जो है ना उनका बैग नहीं उठा सकता, तो वो तो चुप करके इसलिए निकाल दिए गए। अब जो है अब शाहिद खान अब्बासी ने भी दो एक बयान दिए हैं, प्रोड्यूसर साहब को अगर मिल सके तो निकाल लें, जिसमें उन्होंने ये क्लियरली कहा कि जी मेरे लीडर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, मरियम हमारी बच्ची है। वो मतलब एक होता है ना पेट्रोनाइजिंग का एक हो जाता है, पेट्रोनेज का कि बच्ची है हाँ वो नहीं है। साद रफ़ीक ने ओपनली ये कहा, उन्होंने कहा जी मेरा लीडर जो है ना वो नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ हैं, बाकी मरियम हमारी बेटियों की तरह है और हमजा हमारा बेटा है। मतलब ये है कि वो अपने आप को उनके लिए प्रॉब्लम है। और ये पहली दफ़ा नहीं, बीबी मोहतरमा भी जो थी उनको जब वो आई तो वो अंकल्स कहलाए जाते थे। ये राव साहब से ये मेरे से ज़्यादा तारीख जानते हैं सियासत की, तो वो उन सबको वन आफ्टर अनदर फारिग करना पड़ा था। बीबी ने अपनी टीम बनाई थी। नवाज शरीफ साहब ने, आप देखें 2002 के अंदर जो लोग छोड़ के चले गए थे, 1985 से नवाज शरीफ साहब ने जब शुरू किया तो जो इनके हम पल्ला लोग थे उसमें से एक भी अब मौजूद नहीं है पार्टी में। वो कोई 2002 में छोड़ गया, किसी को निकाल दिया या खुद छोड़ के चले गए। अब देखें ना चौधरी शुजात एंड कंपनी, वो हम पल्ला लोग थे, वो परवेज़ इलाही वगैरह, वो चीफ मिनिस्टर के ज़्यादा कैंडिडेट थे, मगर वो छोड़ के चले गए। गौर अयूब छोड़ के चले गए, जनरल मजीद छोड़ के चले गए। तो जो मुझे याद पड़ता है, राव साहब मुझे करेक्ट कर देंगे कि राजा साहब जो हैं, जो राजा जफर, वो एक वाहिद पुराने सीनियर्स में रह गए हैं, मगर वो एक बिल्कुल रिटायर कर दिए गए हैं, तो वो भी नहीं है। तो पुरानी उसमें से तो है ही नहीं है। ये भी जो सेकंड जो जिसके अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक आते हैं, ख्वाजा आसिफ, ये 1990s में आए हैं, ये दूसरा टियर था। मगर इवन इनको भी जो है मरियम बीबी को ये भी खुल के बात नहीं करते, मगर प्रॉब्लम है उनके। सो ये एक टेंशन चल रही है। बल्कि मैं चाहूँगा कि इस टेंशन के ऊपर राव खालिद साहब जो हैं, ये भी हमारे जितने ही पुराने आदमी हैं, राव साहब ये जो पीडीएम की ओवरऑल है इस पे भी, और विद इन नून लीग जो ये प्राइम मिनिस्टर की रेस है उस पे आपका क्या टेक है? देखिए आमिर साहब, ये जो पीडीएम जो नून के इंटरनल मैटर्स हैं वो थोड़े बहुत तो चल ही रहे थे, लेकिन ये अभी पीडीएम की जो हलचल है, ये जो नून की इनसाइड फाइट है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि जो मेरी इतलात हैं, अगरचे दुबई की मीटिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनने का कहा गया, उन्होंने उनसे पूछा, मेरी इतला ये है कि वहाँ सीरियस कंसर्न शहबाज स्पीड थी कि दोनों तरफ से, कि शहबाज साहब जिस स्पीड से जा रहे हैं और जिस तरह से वो कासा लेसी कर रहे हैं और जिस किस्म के काम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को अपना था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और जरदारी साहब सोच रहे थे कि जी हमारे साथ कोई हाथ तो नहीं होने जा रहा जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब बिहेव कर रहे हैं।
اوور آل. وہ میں ایکسپلین کر دوں, یہ کاسا لیسی جو ہے نا اچھی آج کل جو ہے نا اس طرح ہی محاوروں میں ہی بات کرنی پڑتی ہے. جس طریقے سے ان کی قربتیں پنڈی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, اس سے آپ کی یہ مراد ہے کہ اس سے انسیکیورٹی آ رہی ہے نواز شریف میں اور ایون افسر زرداری صاحب میں کہ ان کو ہم نے فگر ہیڈ کے طور پہ رکھا ہوا تھا مگر یہ آگے جا رہے ہیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں, میں صحیح اخذ کر رہا ہوں؟ جی بالکل بالکل. وہ شہباز سپیڈ جو ہے نا وہ اس طرف چل پڑی ہے. اب وہ ڈیولپمنٹ ورک سے ہٹ کے وہ اس طرف چل پڑے کیونکہ وہ بھی بہت سیانے آدمی ہیں اور انہوں نے صورتحال کو دیکھا اور پورے موقع کو گریب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس پہ نیچرلی اگرچہ یہ علیحدہ بول رہے ہیں سارے اے این پی اور جے یو آئی کا, تو آپ لوکل بھی دیکھ سکتے ہیں, سرخ پوش اور مذہبی جماعتیں اس طرح سے اکٹھی نہیں رہی. مفتی محمود صاحب کے زمانے میں تھیں, جوائنٹ اپوزیشن بھٹو صاحب کی کرتے رہے, لیکن ان کے نظریاتی طور پہ یہ کبھی اکٹھے نہیں رہے اور شاید کبھی الیکشن بھی لڑ سکیں گے اکٹھے یہ. تو اس لیے ان کا بنتا ہے جب الیکشن کے قریب جا کے وہ لڑائی کھولیں گے اور اس پہ کیش کرانے کی کوشش بھی کریں گے, ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہیں گے. تو یہ گورنر تو 3-4 مہینے سے وہاں پہ موجود ہیں, تو اچانک کبھی کیسے ان کو پتہ چلا کہ اس میں اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. لیکن اس میں یہ بھی چیز ضرور ہے کہ جو وفاق کے اوپر اس سے پریشر یقیناً آئے گا. اگر ادھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے, ادھر سے پیپلز پارٹی خاص طور پہ اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرتی ہے اور وہ ریزرویشن شو کرتی ہے جو کہ بلاول صاحب نے کی تھی, لیکن somehow وہ پھر چپ کر گئے ایک دم سے اچانک. پتہ نہیں ان کو کس نے روکا کہ آپ نے ایسی باتیں نہیں کرنی. اگلے دنوں نے بڑی پیار محبت کی باتیں اچانک شروع کر دی. تو یہ ہے. اور پی ڈی ایم ایز اے پارٹی, ایز اے کولیشن الیکشن پہ جا نہیں سکتی کیونکہ اس کے لیے بہت مسائل پیدا ہوں گے. یہ تو بالکل راؤ صاحب, یہ ایک اور ایشو یہاں پہ آیا ہوا ہے کیونکہ الیکشن یہ کہ کب ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوا ہے کن حالات میں ہوں گے بھی نہیں ہوں گے بھی, یہ ہے. مگر اب کیونکہ ڈیٹس آ رہی ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں, تو لگتا ہے کہ کیونکہ ان کو امید ہے کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی کو گرا لیں گے تو شاید ہو جائیں. مگر ہوں گے کن حالات میں, یہ بڑی بحث ہے. پہلے ہی انہوں نے الیکشن قوانین میں ای سی کو ترمیم کر کے انہوں نے شیڈیول کا ٹائم کہ کب ہوں گے کہ ہوں گے, الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا ہے. ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کیمرہ میٹنگ کریں گے انتخابی اصلاحات کے لیے اور جو ترامیم کرنی ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے, آپ اور ہم جو ہے تجزیہ نگار سے زیادہ رپورٹر رہنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ ایک تو پہلی بات کہ وائے ان کیمرہ, ایسی کیا چھپانے کی بات ہے, اور دوسری کیا ایسی ترامیم وہ کر سکتے ہیں جس سے کہ ان کو ایک فائدہ ہو یا اثر انداز ہو سکیں انتخابی رزلٹس پہ. دیکھیں میرا نہیں خیال کوئی ایسی ترامیم کی ضرورت ہے وقتی طور پہ یا ویسے بھی. ہمارے ہاں سمپل سی بات ہے, عامر صاحب آپ کو پتہ ہے, یہاں قانون کا مسئلہ نہیں رہا, قانون کے اطلاق کا مسئلہ ہمیشہ رہا, امپلیمنٹیشن کا مسئلہ رہا ہے. قانون میرا نہیں خیال کوئی ادھورا ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے, وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں, ایڈجسٹمنٹس ہو جاتی ہیں اوپر نیچے. اگر 19-20 کا فرق ہو, وہ پاورز ہیں, الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, زیادہ سے زیادہ وہ اوپینین لے سکتے ہیں, سپریم کورٹ سے پوچھ سکتے ہیں, اپنے لیگل ایڈوائزر سے پوچھ کے اس میں چیزوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. ابھی تک الیکشن ہوتے ہی رہے ہیں, کون سا ایسا عذاب آ گیا کہ جس کی وجہ سے پرابلم ہوا. صرف آر ٹی ایس کا ایک ایشو آپ کہتے ہیں کہ جی آر ٹی ایس وہ ایک ٹیکنالوجی کی وجہ تھی اس کی, اور اس میں کوئی قانون کا مسئلہ نہیں تھا, تو اس سے پرابلم آئی. جو قانون سازی اگر کرنی ہے تو پبلک ڈومین میں ہونی چاہیے. لوگوں نے آپ کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے, اور آپ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ جو آپ کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کے کریں گے. تو مسائل یہیں سے تو شروع ہوتے ہیں سارے, کہ اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے اہم معاملات کو, کس طرح سے آئی ایم ایف کا جیسے ہوا ہے, آپ کو ابھی تک کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آگے چل کے آپ نے کرنی ہیں, یا کس قسم کے اس میں معاملات طے پائے ہیں, اور کس طرح سے آپ کو وہ اقساط مل رہی ہیں. تو اس طرح سے مسائل جو ہے نا وہ بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے. اور یہ عجیب و غریب ان کا منطق ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو اچیو کرنا تھا وہ تو کر لیا عامر صاحب, جس مقصد کے لیے آئے تھے, اپنے کیس ویس ختم کرانے تھے نیب لا کے ذریعے, وہ سارا کر لیا. اب الیکشن اصلاحات نہ بھی ہوں, جو سننے میں جس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں, ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں جی اگلا وزیر اعظم کے لیے فیوریٹ کون ہے, تو وہ تو اسی طرح سے ہے کہ جیسے پرچی سے ہی نکلنا ہے, ووٹ سے تو شاید اس طرح نہیں آنا. کوئی قرآن اندازی سے بات کی ہے کہ قوانین جو مرضی بنا لیں, اصلاحات جو ہے اصل بات تو اطلاق کا ہے اور نیت کا ہے. جب آپ کی نیت ہو, اور جس طریقے سے مارکٹائی ہو رہی ہے, جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جس طریقے سے تمام ہی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر جو ہے پی ٹی آئی کا اندر کر دیا گیا ہے, چھوڑ دیا گیا ہے,
یا پریشرز ہیں تو اس سے نیت کا تو پتہ چل رہا ہے کس طرف جا رہی ہیں. اب میں ایک سوال کی اجازت عامر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. آپ نے نیت کی بات کی ہے. میں پہلے سن رہی تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, انہوں نے کہا کہ جناب اکتوبر ہو یا نومبر ہو یا جب بھی الیکشن ہو وہ کام کرانا الیکشن کا, یا جب بھی کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے معاملہ تھوڑا آگے چلا جائے. پھر میں نے سنا سردار ایاز صادق صاحب کو, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے تو آئیں گے مگر ستمبر میں آئیں, یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. آپ کو لگتا ہے کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو دورانیہ ہوگا اس کو اس طرح سے بڑھایا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کے کیسز کی جب تک نرمی نہیں ہو جاتی, پاکستان نہیں آ جاتے, الیکشن کے معاملے کو جتنا ڈیلے ہو سکتا ہے وہ کیا جا سکے؟ آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ ان کی خواہش تو بالکل ہوگی کہ نواز شریف صاحب کی وہ آ جائیں, مگر اس کے آڑے 2-3 چیزیں آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے جب کیس آئیں گے کیسے ہینڈل ہوں گے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا شاید اس وقت داؤ لگ سکتا ہے, تو وہ 90 دن کی بھی بجائے وہ 60 دن کے اندر الیکشن کا کہہ رہے ہیں کہ 60 دن کے اندر 54 دن کے اندر بھی اگر ہو سکیں تو وہ کروا لیے جائیں. سو پی ڈی ایم کے اندر جو ہے, اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس چیز کے اوپر مائل نظر آتے ہیں کہ یہ ٹائم پہ الیکشن کروا لیے جائیں. نواز شریف صاحب کے اس کے اندر قانونی وہ بھی ہیں اور ایک رسک بھی ہے. پاکستان میں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی ہے کہ ابھی فار ایگزامپل وہ ابھی بھی عدالتوں سے ایک پروسیس ہے, جتنی مرضی ان کی اپنی گورنمنٹ ہو تو یہ 32 دن بعد تو ٹھیک ہے ان کی طرف مائل ہوگی کہ نگران گورنمنٹ, پر ان کے انڈر نہیں ہوگی. معذرت کے ساتھ آپ کو روک رہی ہوں عامر صاحب, مجھے فوری طور پہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے, واپس آ کے یہیں سے بڑھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں, اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار عظیم چودھری صاحب نے. بہت شکریہ چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب, چودھری صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں, مگر یہ بتائیے کہ گھوم پھر کے بعد جب تحریک انصاف کے چیئرمین پہ آئے گی, ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا منڈے یا پھر نیکسٹ کسی بھی ویک ڈیز میں کر لیا جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو مضبوط گراؤنڈ کسی بھی طرح سے بنائی جائے, اور ایسا لگتا ہے کہ شاید اسرائیل کا نام لے کے ایک مضبوط گراؤنڈ جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. جی یہ ظاہر ہے ان کے اوپر پی ٹی آئی چیئرمین کے اوپر 170 جو 180 ہو گئے, 180 ہر دفعہ میں نمبر لیتا ہوں 5 بڑھا دیتا ہوں. میں کیا کروں, وہ خود بتا دیتے 5 اور ہو گئے. وہ اسی لیے کیے گئے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں گرفتار کسی مقدمے میں کرنا ہی ہے. تو ابھی جو ابھی تک آڑے آ رہی ہے چیز, یہ کوئی قانون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. تو ایک میرا خیال ہے کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ ایک ٹیسٹر ہوگا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد کیا یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا اس دفعہ لوگ دوبارہ ریئیکٹ کریں گے یا پی ٹی آئی کی کمر ٹوٹ چکی ہوئی ہے. اور یہ ایک گیمبل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر حکومت یا ریاست کرنا چاہتی ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے گرفتاری ہے, کن حالات میں, کیونکہ جو پہلے 8 مئی کو ان کی گرفتاری کی گئی تھی وہ گرفتاری سے زیادہ جن حالات میں جس طریقے سے کی گئی تھی اس کے اوپر بھی ایک ریئیکشن آیا تھا. تو یہ ایک بالکل ہے. باقی میں جو اس پہ عظیم چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, عظیم چودھری صاحب جو یہ کولڈ وار کے زمانے کے ہمارے سے بہت سینئر صحافی ہیں, بعد میں سیاست میں بھی ڈل کرتے رہے ہیں, سیاست میں رہے ہوئے ہیں, تو ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان چیزوں پہ. تو اسرائیل کا معاملہ جو ہے وہ ایک بڑا انہوں نے ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ جی اسرائیل کی جو ہے نا ایک مندوب نے پاکستان میں پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے نا وہ دیا ہے, جس سے کہ وہ پریس کانفرنس مولانا فضل الرحمان نے بھی کر دی کہ دیکھیں یہ یہود و ہنود کے نمائندے ہیں. اس کے بعد میری تو حیرانی شریف رحمان صاحب میں ضرور ہوئی کیونکہ پیپلز پارٹی یہود و ہنود میں نہیں اتنی گھستی, مگر ساتھ میں طارٹ صاحب سے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی. انہوں نے بھی کہہ رہی, میں نے بڑے غور سے خبر بھیجی اور مجھے کیونکہ امریکہ میں یونائٹڈ نیشنز کور کرنے کا بڑا موقع ملتا رہا ہے, تو یہ اس طرح کی جو یونائٹڈ نیشنز کی جو ذیلی کمیٹیوں کی میٹنگ ہوتی ہے, جس طرح کہ یہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس کے اندر وہ ایک سارے جو امبیسڈر لیول کے لوگ نہیں ہوتے, کئی دفعہ جونیئر حضرات بھی ہوتے ہیں یہاں بھی, تو سارے ہی بحث کرتے ہیں.
تو انہوں نے جو یہ پاکستان کے متعلق ایک رپورٹ تھی جس کے متعلق جو ہے جنیوا میں 53rd سیشن کے اندر جو ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے رپورٹ آئی تھی، وہ پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملات کے اوپر تھی، جس کے اندر انہوں نے کلیئرلی کہا، یہ الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں کہ کنسرن واز ایکسپریسڈ اوور انفورسڈ ڈسپیرنسز، یہ جو لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں اینڈ کریک ڈاؤنز اگینسٹ پیسفل پولیٹیکل پروٹیسٹ، the need to prevent arbitrary arrest، یہ لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں یا پروٹیسٹ کیے جاتے والوں کو پکڑا جاتا ہے، arbitrary arrest, torture and ill treatment and end of the widespread use of death penalty was also stressed۔ سو یہ ایک پاکستان کے متعلق یہ بات کی گئی تھی، اس میں پی ٹی آئی کا بالکل بھی کوئی ذکر نہیں ہے، پی ٹی آئی چیئرمین کو تو بالکل دور کی بات چھوڑیں، اور اس کے اندر جو ہے تقریباً 240 ریکمنڈیشنز جو ہیں پیش کی گئی تھی، جس کے اندر پھر 253 پہ پاکستان نے بھی ایگری کیا، اور صرف 87 تھی جس پہ پاکستان نے نوٹ کیا، ریجیکٹ نہیں کی، جس کے اندر اسرائیل بھی شامل تھا۔ تو میں چودھری صاحب، یہ میرا لمبا ذرا بیک گراؤنڈ میں نے بتا دیا، آپ جو ہیں بہت آپ نے صحافت بھی کی، سیاست بھی کی، تو یہ اسرائیل کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ ایوری ناؤ اینڈ دین مختلف حکومتوں میں کچھ آوازیں آتی رہتی ہیں کہ جی ان کے ساتھ ہم اپنی جو ہے تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ یہ جو ایک خاص طور پہ اس وقت ایک دم سے ایشو شوشہ چھوڑا گیا ہے، اس پہ میں چاہ رہا ہوں آپ اپنا تبصرہ دیں۔ بہت شکریہ، اگر آپ اجازت دیں تو اسرائیل کے حوالے سے 2-3 باتیں کہہ دوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسرائیل کے حوالے سے 2-3 چیزیں کہہ دوں۔ جی پلیز، جی سر، اسی لیے آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، پلیز گو ایڈ۔ پہلی دفعہ پیر محمد اشرف جو کسی زمانے میں جماعت اسلامی سے وابستہ ہوتے تھے اور پھر ان کو نکال دیا گیا تھا اور وہ قومی اسمبلی کے انڈیپینڈنٹ رکن بنے 85 میں، انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات کہی تھی، اور ان کا پھر جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ دوسری شخصیت تھی وہ مولانا عبید اللہ انور کے صاحبزادے، جمعیت العلماء اسلام کے ایک رہنما، ان کا نام ابھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا، اجمل میاں، انہوں نے مولانا اجمل قادری، جی قادری، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں پاکستان کو چاہیے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور وہ شاید پھر اسرائیل کے بھی۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے انڈائریکٹلی ان آفیشیل ریلیشن شپ 1951 سے موجود ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہم ترکی کے راستے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ انقرہ میں جہاں ہمارا سفارت خانہ ہے، اس سے چند 100 گز کے فاصلے پر اسرائیل کا سفارت خانہ ہے، اور جب آپ ڈپلومیٹک کور میں گھوم رہے ہوتے ہیں، مختلف فنکشنز میں جاتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تم سے ہاتھ نہیں ملاؤں۔ سفارتی تقاضے اپنی جگہ پر، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یقیناً کہیں نہ کہیں شیک ہینڈ ضرور ہو جاتا ہو۔ مجھے جب ترکی جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں جنرل صاحب تھے، ایک افتخار صاحب جو یہاں کے پی کے گورنر بھی رہے تھے، انہوں نے مجھے یہ بتایا، اور انہوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی، وہ ہوٹل دکھایا، اس ہوٹل کی چھت پہ لے کے گئے جہاں ترکی نے میٹنگ ارینج کی تھی ان آفیشلی خورشید قصوری صاحب کی اسرائیل کے فارن منسٹر کے ساتھ۔ میں نے ایک زمانے میں خورشید قصوری صاحب کو انٹرویو کیا۔ صرف اس میں ایڈ کر دوں کہ میرے دوست تھے فارن آفس میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، صرف ایڈ کر دوں کہ انہوں نے کہا، مجھے فون آیا تھا، فارن آفس میں ڈپلومیٹ تھے، انہوں نے کہا جنرل مشرف نے ڈائریکٹلی بھی تکلف نہیں کیا تھا کہ اپنے فارن منسٹر خورشید قصوری کو کہیں کہ آپ چلے جائیے گا، اور اتفاقاً وہاں سے اسرائیل کے گزر رہے ہوں گے فارن منسٹر، تو آپ ہینڈ شیک کر لیجیے گا۔ وہ ایک آفیشیل کے ذریعے کنوے کیا گیا جس کا گریڈ بھی کوئی 20ویں کے قریب تھا۔ تو پلیز کیری آن۔ وہ ملاقات جو تھی وہ ہوئی، اور میں نے خورشید قصوری صاحب سے انٹرویو کیا۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہاں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، یہ پبلشڈ ہے، پبلک ہوئی بھی چیز ہے، ٹی وی پہ انٹرویو چلا ہوا ہے ان کا، میرے پاس شاید کاپی بھی اس کی موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میری ملاقات ہوئی تھی، 1 گھنٹے کی ہماری ملاقات تھی، اور میں نے ان پر واضح کیا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے اٹامک پروگرام کے حوالے سے کوئی بدنیتی رکھتے ہیں تو یہ یاد رکھیے
کہ ہم آپ کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو انڈیا اور اسرائیل پروگرام بنا رہے تھے وہ ڈیفیوز ہو گیا. یہ تو ہے اسرائیل کی بات. اور اسرائیل کے بارے میں ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں, میں نے اس پہ خبر دی تھی 1984 میں. لاہور مال روڈ پر ایک بہت بڑا اشاعتی ادارہ ہوتا تھا, بہت مشہور قسم کا. ان کے ہاں ایک دن میں ایسے ہی گیا اور دیکھا تو ایک بچوں کی کتاب مجھے خریدنی تھی. میں نے دیکھا کتاب کو تو اس پہ لکھا ہوا تھا پرنٹڈ ان اسرائیل. میں اس کو لے آیا, اور بھی 2-3 کتابیں اسی طرح کی مجھے ملی, میں ان کو لے آیا. میں نے لا کر خبر چھاپی, اور پاکستان میں اسرائیل کی بنی ہوئی مصنوعات بھی آیا کرتی تھیں, اب نہیں آتی, بند کر دی گئی. لیکن اس وقت ضیاء الحق صاحب کا دور تھا جس وقت کی میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے. وہ چیزیں تو آتی رہیں, بات چیت بھی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح ہوتی رہی. لیکن ہم یہ شرط جو رکھتے ہیں کہ جب تک آپ فلسطین کو آزاد نہیں کریں گے اور خود مختار ریاست نہیں بنائیں گے, ہمارے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں ان میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی. یہ بات اپنی جگہ پر ہے, اور قائد اعظم نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی ہوئی ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے. ہم اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں, بھلے سیاسی رہنمائی یا ڈپلومیٹک کور کچھ بھی کہتی رہے, پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. میری یہ اسرائیل کے بارے میں. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں چاہ رہا ہوں راؤ خالد صاحب سے بھی اوپینین لے لیں, کیونکہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری ایک انڈائریکٹ جو ہے بیک ڈور ایک ہمیشہ ہر دور میں ایک تعلق رہا ہوا ہے اور رہتا ہے, اور اس میں رہنا بھی چاہیے, کیونکہ ہم دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں اور ان کے کیونکہ انڈیا سے روابط بھی ہیں تو اس لیے وہ امپورٹنٹ بھی ہے. راؤ صاحب یہ بڑی لمبی پرانی انہوں نے عظیم چودھری صاحب نے ہمیں ہسٹری بتائی. یہ بھی الزام رہا کہ ایون میاں نواز شریف جو کہ بڑا شور مچاتے رہے ہیں, ان کے دور میں بھی کئی دفعہ اس طرح کی میٹنگز کے سلسلے ہوئے. جی ہاں, وہ میں وہیں سے شروع کرنے والا تھا. یہ مولانا اجمل قادری کا جو نے ذکر کیا, ان کے ساتھ اس وقت ان کے سیکٹری اطلاعات ہوتے تھے, آج کل بہت بڑے اینکر ہیں, نام نہیں میں لوں گا ان کا, تو وہ ان کے سیکٹری اطلاعات ہوتے تھے, اور وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ میں اور مولانا کس طرح اسرائیل گئے, اور پاسپورٹ پہ وہ یلو چٹ لگتی تھی, ویزا نہیں لگتا تھا, تو ہم نے گئے تو میاں نواز شریف کے کہنے پہ گئے, اور وہاں ان کے ساتھ ہم نے بیک ڈورز پہ جو باتیں کی کہ کس طرح سے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. پھر آپ نے بات کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تو چارلی ولسنز وار اگرچہ تھوڑا سا فکشنل ہے, اس میں بڑا ذکر ہے. فکشنل نہیں ہے, مجھے یہ جو ہے آنر حاصل رہا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے واشنگٹن میں لابسٹ ہوتے تھے, میں بھی وہیں پوسٹڈ ہوتا تھا. یہ میں ان سے ساری کہانیاں سنتا ہوتا تھا, میری بڑی دوستی تھی ان سے, مگر میں اس وقت سمجھتا تھا یہ گپے مارتے ہیں. بعد میں وہ جو ہے کتاب آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اتنی زیادہ گپ نہیں ہے, وہ کافی ٹھیک ہے. پلیز کیری آن. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ بظاہر فکشنل لگتی ہے لیکن اس میں فیکٹس ہیں بنیادی طور پہ. وہ کس طرح گنز بنتی تھی, کس طرح آتی تھی, کس کا مارکا لگتا تھا اور کہاں سے آتی تھی. پھر عامر صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اسرائیل کی جو R&I ہے نا, ریسرچ اینڈ R&D جو ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, وہ دنیا کی بہترین ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو پوری دنیا کے ممالک نا تعلقات ہیں یا نہیں ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کسی طریقے وہ نالج حاصل کریں. سم ٹائمز وہ ڈائریکٹ طریقے سے لیتے ہیں, سم ٹائمز وہ انڈائریکٹ طریقے سے لیتے ہیں. ویپن ڈیولپمنٹ میں وہ امریکہ سے بھی کہیں آگے کچھ چیزوں میں, تو اس لیے سارے ممالک اس طرح لگے رہتے ہیں. اور مجھے انفارمیشن نہیں ہے لیکن پاکستان بھی آبویسلی ہم نے بھی بہت اچھی قسم کے ہم ویپنری بھی بناتے ہیں اور چیزیں میں بھی ہم کام کرتے ہیں. تو یقیناً ہم بھی کسی نہ کسی انڈائریکٹ ذرائع سے وہ ٹیکنالوجی کی سیکھ کرتے رہے ہوں گے یا کرتے ہوں گے جس طرح باقی دنیا کرتی ہے. پھر پیگاسس ان کا جو سافٹ ویئر ہے جو اسپائنگ کے لیے یوز ہوتا ہے, انڈیا نے جو پاکستانی کال جس سے کی تھی, تو اس قسم کی, تو وہ اس حوالے سے ان سے کسی نہ کسی حوالے سے رابطہ رہتا ہے. پھر جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہے اس میں آپ دیکھیں جو مڈل ایسٹ میں جس طرح سے ہوئی ہیں اور باقی جو ہو رہی ہیں, اور چائنا جس طرح سے اس میں ایک رول ابھی پلے کرنے جا رہا ہے, تو یہ چیزیں چینج ہوں گی. لیکن ہمارے ہاں یہ پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. اور میں تو یعنی وہ کیا کہتے ہیں, بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. بھارت اور اسرائیل جب ہمیں انسانی حقوق کا درس دیں گے تو میرا خیال ہے یہ تو شرم کی بات ہے ہمارے لیے. تکلیف دہ ہے, مگر اگر تو فارن آفس ان کا کہے تو وہ ایک زیادہ سیریس ہوتی ہے. جہاں 160 لوگوں کے مندوبین بیٹھے ہوں اور وہ ایک رپورٹ آئی ہو اس پہ ساری کامنٹ کرتے ہیں, سو اس طرح سنجیدہ معاملہ نہیں تھا جس طرح بنا دیا گیا. میں چودھری صاحب آپ سے ایک ایشو کو تھوڑا سا بدلتے ہوئے آپ کو خاص طور پہ اس لیے بھی مدعو کیا
کہ یہ ایک اسلام آباد میں ایک بڑا ایک طریقہ ہے، اور پاکستان میں جو ایک سیاست کو جو زیادہ کنٹرول کرتے ہیں وہ اب ایک بلڈرز مافیا ہے کہ سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں، ان کو پھر جو ہے کوئی ہاؤس اسٹائل بنا دی جاتی ہے۔ اسلام آباد میں ایک بڑا مسئلہ رہا کہ اسکولوں کے لیے جو سی ڈی اے کے ماسٹر پلان میں جگہ رکھی گئی اس کو جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کو کئی دفعہ بڑا انفیئرلی، مطلب ایک تو چلے سمجھ آتی ہے پبلک پرائیویٹ کی پارٹنرشپ کوئی اچھے طریقے سے کئی اسکولوں میں ہوئی بھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہمیں یاد ہے کہ روف کلاسرا اور میں نے جو ہے فارن آفس والوں کو، فار ایگزامپل روٹ اسکول والوں کو جو دی گئی تھی وہ بالکل، آپ نے بھی ایک جو اب F11 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 21 کنال کی جو ہے نا ایک جگہ ہے جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مانگ رہا ہے سی ڈی اے سے، اور شکر ہے سی ڈی اے اس کو ریسسٹ کر رہی ہے کہ نہیں جناب یہ نیب کے ہم بھیجیں گے، یہ ناجائز کام ہے۔ آپ نے ایک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مقدمہ کیا ہوا ہے اس طرح کے ہی ایک اسکول کو پلاٹ دینے کے اوپر، ذرا اس پہ ذرا تفصیلات بتائیں، پھر اس کو آگے بھی کیری آن رکھیں گے۔ محترمہ بے نظیر کے دور میں 16 پلاٹس مختلف لوگوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز کی وائلیشن کرتے ہوئے محترمہ شہناز وزیر علی صاحبہ نے، اور احمد صادق صاحب ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے، انہوں نے 16 مختلف فیملیز کو، لوگوں کو، جاننے والوں کو پلاٹس دیے، 2 روپے فی اسکوائر یارڈ سالانہ لیز پر، اور اس کے ساتھ کچھ شرائط رکھی گئی۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ اس لیز کو سب لیز میں تبدیل نہیں کر سکتے، نقشہ آپ بنائیں گے اور آپ ویلفیئر کے لیے کام کریں۔ میرے گھر کے بالکل سامنے ایک اسی طرح کا اسکول ہے، میں F-10-2 میں رہتا ہوں، یہ پاکستان کے شاید مہنگے ترین علاقوں میں سے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں رہتا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی مہنگی زمین ہے۔ یہاں 3.1 ایکڑ جگہ جو ہے، یعنی 25 کنال جگہ، وہ محترمہ ناہید خان صاحبہ کو دی گئی، اور وہ جب اسکول بن گیا تو ان کی بہن یاسمین جو ہیں وہ اور ان کے شوہر نامدار اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اور وہ اسکول کچھ عرصہ چلتا رہا، چھوٹے بچوں کا ایک اسکول تھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی اور ہم نے یہ مناسب سمجھا۔ یہ شوہر نامدار حسین حقانی تو نہیں تھے؟ نہیں، وہ ان کے شوہر نامدار جو اب ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ یہاں آیا کرتے تھے، اور یہ خاتون جو ہے ان کا نام گل یاسمین۔ یہ بن گیا اسکول، پھر انہوں نے یہ اسکول جو تھا یہ سب لیز کر دیا، میں نے تمام طریقے اختیار کیے، اور اس کے بعد کچھ فائل کے کاغذات مجھے مل گئے، اور یقیناً وہ مجھے فیئرلی نہیں ملے، انفیئرلی ملے۔ میں نے ان کاغذات کو دیکھا، اور اس میں نہ یہ ایک ٹرسٹ کے نام پر جگہ دی گئی تھی، واحد پبلک ٹرسٹ کے نام پر۔ پاکستان میں اس نام کا کوئی ٹرسٹ رجسٹرڈ نہیں ہے، کوئی ٹرسٹ پورے پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ تھا کہ ان سب لوگوں نے وہاں ایک پریزنٹیشن دینی تھی، 16 کے 16 اسکولوں والوں نے، کہ ہم یہ اسکول کیوں بنا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، اور اس میں سٹاف کتنا ہوگا، بچے کتنے ہوں گے، فیس کیا ہوگی، اسٹرکچر کیا ہوگا، کیا فیسیلیٹیز ہوں گی، کیسے کیسے ہوگا، جو ایک معقول طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ یہ عظیم چوہدری صاحب مجھے بریک کا اشارہ کر رہی ہیں، مجھے سروت، اور میں بڑا ان سے ڈرتا ہوں، تو یہ کئی دہائیوں سے آپ کا یہ مقدمہ جاری ہے، اور ان 16 کی تفصیل آپ سے بریک کے بعد لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ راؤ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ تھینک یو سو مچ۔ ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب، ہم اسکول کے حوالے سے بات کر رہے تھے، عظیم چوہدری صاحب ہمارے ساتھ تھے، میں آپ کی طرف آؤں۔ جی ابھی بھی چوہدری صاحب ہیں، مگر میں کوئکلی جو ہے ایک پہلے کر دوں گا۔ ایک بڑا کچھ واقعات ہوتے ہیں جو کہ لوگ اسے بڑا چھوٹا واقعہ سمجھتے ہیں، مگر وہ دل دہلا دیتے ہیں، کہ ایک بچہ جو ہے ایک گٹر کے اندر جو ہے اسلام آباد میں I-10 میں غالباً گر گیا، ساتھ ہی باپ نے بھی جمپ لگا دی، دونوں بیچارے گزر گئے، مر گئے۔ اور سی ڈی اے چیئرمین صاحب کا ایک بڑا عجیب سا بیان آیا، کیونکہ جی وہ اندر گیس آ گئی اور ہم گٹروں کے ڈکروں کے تو ذمہ دار نہیں ہیں۔
تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں صفاقی ہے. مگر یہ اس خبر جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں F11 کے اندر ایک 21 کنال کا پلاٹ جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مانگ رہا ہے کہ ہمیں یہ دے دیا جائے, ہم نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے پرائیویٹ اس کے ساتھ. تو یہ سٹوری کاشف عباسی صاحب بڑے اب تو CDA پہ بہت اچھی خبریں کرتے ہیں, ہم ان کو تقریر دیتے رہتے ہیں. اس کی ہمیں ذرا تفصیل بتائیں پھر عظیم چودھری صاحب سے. اوورآل یہ جو ڈرامہ چلتا ہے زمینوں کو قبضے کرنے کا سرکاری, اس کی تفصیل لیں گے. جی کاشف. جی بہت شکریہ عامر صاحب. عامر صاحب یہ 21 کنال کا پلاٹ ہے F11-2 میں, تو جس کی ورتھ جو ایک رفلی جو رف اسٹیمیٹ ہے وہ 20 بلین سے زیادہ کی ہے. تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان CDA جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس نے منسٹری آف ایجوکیشن کو آلریڈی الاٹ کر دیا ہوا ہے فار پرائمری اسکول کے سیٹ اپ کے لیے. تو یہاں کیونکہ آرٹیکل 25A جو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا اس کے تحت اسٹیٹ ذمہ دار ہے فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے, تو اسی لیے یہ پلاٹ بھی CDA ہمیشہ پرائمری اسکول کے جو پلاٹ ہیں وہ فری آف کاسٹ دیتا ہے منسٹری آف ایجوکیشن کو. تو ایک بہت بڑا, کیونکہ اب گورنمنٹ بھی ختم ہونے جا رہی ہے, تو ایک بہت بڑا یہ اسکیم ہے ملٹی بلین کا. ایک آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے, رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے, جو الاٹمنٹ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے منسٹری آف ایجوکیشن اور ان کا ایک ذیلی ادارہ جو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے, یہ ایک کوئی پرائیویٹ پارٹی کے ساتھ انہوں نے کوئی سیٹنگ کر لی ہوئی ہے, اور یہ پبلک کے پلاٹ کے اوپر ایک اپ سکیل پرائیویٹ اسکول بنانا چاہتے ہیں جو ہزاروں میں وہ جو 20-30 ہزار روپیہ منتھلی فیس لے گا, اور اس کو نام یہ دیا جا رہا ہے کہ جی وہ 20% بچے فری پڑھائے گا. بھائی وہ 20% بچے تو وہ تو CDA کو اس منسٹری آف ایجوکیشن کے لوگوں کو بھی آگے نہیں گزرنے دیں گے جب اسکول بن جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ فری ہمارے یہاں ایجوکیشن فری ہے, یا بکس بھی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. تو گورنمنٹ کے ایک پلاٹ کو ایک پرائیویٹ پارٹی کو دینے کا اس کا جواز کیا, یہ بہت بڑا اسکیم ہے. اور یہی جب اسکول بن جائے گا تو وہ 20% تو کیا وہ بھی ایک طبقاتی ایک نئی تفریق ہوگی. اگر سے انہوں نے 20% بچوں کو دے دیا اور ایک بچہ پراڈو میں بیٹھ کے آ رہا ہے اور ایک بچہ غریب کا بیٹھے گا, تو وہاں تو ایک طبقاتی ایک اس کو بھی یہ پروموٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور اس پہ FIA نے ماضی میں تو بڑا ایکٹیو تھا, نیب تھا, لیکن اس پہ مکمل خاموشی ہے. اور یہاں تک کیا ہے کہ انہوں نے اس کا بڈ بھی کر دی ہے, منسٹری آف ایجوکیشن نے DWP میں سے اس کو اپروو بھی کروا دیا, اور منسٹری کے 2-3 لوگ جو ہیں وہ بھی بڑے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ ان کو انٹرسٹ ہے. اور یہاں FD بہت ہی کاشف جلدی پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے اور ہم نے جو ہے اس پہ بڑا زور لگایا کہ یہ الیگزینڈر روڈ بنائیں گے, تو وہ بالکل بسیط ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے 4 مہینے میں جو کچھ کروایا جائے وہ بس کروا لیا جائے, اور کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو قانون کی, سول سوسائٹی کی, میڈیا کی یا کسی کی. یہ فیصلے کاغذوں پہ پروو ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد چودھری صاحب آپ کتنے سال ہو گئے ہیں اس کو انڈو کروانے کے لیے, کہ اگر اس طرح کے جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو ذرا شیئر کریں, کیونکہ مجھے یاد ہے میں خود بھی فالو کرتا رہا ہوں, 1-2 سٹوریاں کی تھیں. کتنے سال اور دہائیوں سے آپ جب یہ ہو جاتے ہیں فیصلے قبضے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو انڈو کروانے کے لیے ذرا وہ شیئر کریں. اور اوورآل یہ ڈرامہ کیا ہے اس پہ ذرا کوئکلی ہمیں اپنی آبزرویشنز دیں. مجھے 21 سال ہو گئے, میں نے الٹیمیٹلی اس کو کینسل کروایا, اور اس میں نیب پہ بھی گیا. میں نے اس کو بہت پرسو کیا. یہ نیب سے انکوائری ہوئی, اس میں ثابت ہو گیا غلط ہے. CDA نے ان کو کہا کہ ہم اس کو کینسل کر رہے ہیں, آپ سٹے کے لیے چلے جائیں. ہائی کورٹ نے 6 سال ہو گئے ان کو سٹے دیا ہوا ہے, اور اب تک ایک ہیئرنگ نہیں ہوئی. ہم اس میں فریق ہیں, ہم CDA کے خلاف بھی گئے ہوئے ہیں, اسکول کے خلاف بھی گئے ہوئے ہیں. اور اس میں مجھے یہ بتایا جاتا ہے, CDA کے لوگ مجھے یہ بتاتے ہیں, سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں, اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ حد ہے. اب مجھے جو آخری میری میٹنگ ہوئی تھی چیئرمین CDA سے, اس نے کہا کہ پرائم منسٹر نے روکا ہوا ہے. میں آج پرائم منسٹر کے آفس گیا تھا اور میں نے ذمہ داروں سے جا کے بات کی. انہوں نے کہا ہماری طرف سے ایسی کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے, اور انہوں نے چیئرمین CDA کو میری موجودگی میں فون کر کے یہ کہا, ذمہ دار ترین شخص تھے سیکریٹریٹ کے, کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے آپ کو روکا ہوا ہے, اس کو آپ جو کارروائی ہے وہ پوری کریں, اور یہ زمین جو ہے یہ پبلک ویلفیئر کے لیے, اس کو پبلک ویلفیئر کے لیے استعمال کریں, کمرشل یوز کے لیے یہ نہیں استعمال ہو سکتی. یہاں شام کو میوزک کے لیے جگہ کرائے پہ وہ دے دیتے ہیں صاحب. اور ان کی ایک عزیزہ ہیں جو پہلے کسی زمانے میں سینیٹر ہوتی تھی, راہیلہ مقصی صاحبہ, وہ ان کو آگے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسپیشل بچوں کے لیے اسکول ہے. 40,000 روپے فیس لیتے ہیں, 800 گاڑیاں روز دن میں 3 دفعہ یہاں آتی ہیں, اور ہمارے گھر کے سامنے وہ پارک ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے باوجود اس کے کہ ہم کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں. لیکن اب جب کہ میں یہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں بات لے آیا ہوں, یہ ہم نے یہ سینیٹر راہیلہ مقصی صاحبہ جو ہے نا, انہوں نے جب یہ فارن آفس کے ذریعے ایک پلاٹ لینے کی کوشش کی تھی شفا ہاسپٹل کے سامنے, تو ان کے پریشرز دیکھے ہوئے ہیں اور ان کے ٹینٹیکلز دیکھے ہوئے ہیں.
बहरहाल देखते हैं, इस पे करते रहेंगे। मेरे पास आखिरी 2 मिनट है। प्राइम मिनिस्टर मैं क्विकली बता दूं कि ये अलेक्जेंडर रोड का उन्होंने फीता काट दिया, तो उनको बाद में हमें कहा जी उनको तो तफसील भी नहीं पता थी कि इसकी क्या है। मगर बहरहाल नीचे जो लोग हैं संजयानी में, क्योंकि आपको पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो वो उनका बस नहीं चल रहा, बस वो किए जा रहे हैं। तो मैं क्विकली जो है ये मैं बता रही हूँ, 1-2 मिनट रह गए हैं, कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को हम फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे रोज़ एक नई डेवलपमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे अब जो है रजीम चेंज का फ़ैसला हो गया हुआ है। ये नहीं फ़ैसला हो रहा कि चेंज किसकी होनी है। PTI के 3 धड़े बन गए हुए थे। कल तक ये बताया जा रहा था कि जावेद मनवा साहब और राजा आज़म साहब जो हैं ये भी कैंडिडेट हैं, और हाजी दिलबर साहब पीछे चले गए हैं। आज जो है कराची में जरदारी साहब की सरबराही में कायरा साहब वहाँ गए, मीटिंग हुई, तो बताया जा रहा है कि अब पलड़ा जो है ना हाजी दिलबर की, ये सारे भाई हाजी गुलबर साहब जो हैं उनके हक में जा चुका है, क्योंकि PTI के 4 लोग थे वो बिल्कुल बगावत पे उतर आए थे। उन्होंने कहा नहीं जी ये जो कह रहे हैं, तो अब PTI के शायद कैंडिडेट जो है ना ये बनने जा रहे हैं। तो वो मुझे वो चौधरी साहब और हम बचपन में सुनते आ रहे थे कि जब खिजर रियाज टिवाना को यूनियनिस्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, प्रीमियर पंजाब का, तो कहते ताज़ा खबर आई है खिजर साहब आई है। तो ताज़ा खबर आई है कि दिलबर साहब जो है ना, गुलबर साहब भाई हैं गिलगित बल्तिस्तान में। जी चल साहब कोई क्लिक आप कमेंट इस पे करना चाहे तो। देखिए ये हर जमाने में इसी तरह होता है, ये पावर पॉलिटिक्स है। अब आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में बाकी नहीं बची हुई, और जहां जिसको जो सूट करता है वो उसको आगे लेकर चलता है। भाई की लाश पे पांव रख के अपनी मंजिल के हसूल और इक़्तिदार के हसूल के लिए लोग लड़ते हैं। जी सही है, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया आमिर साहब, बिल्कुल खत्म हो गया वक्त। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, काशिफ अब्बासी आपका शुक्रिया, आमिर साहब थैंक्स सो मच। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।